नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ने से इससे पहले हमने जो अभास ज़िक्र की हैं, जो चीज़ें ज़िक्र की हैं, उनमें से कुछ चीज़ें तो आपके सामने आ गई। वो सब जर्नल थे कि हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि सीरत कहते किसे हैं। उसके बाद सीरत की जो है मुख्तसर सी हमने तारीख़ भी पढ़ ली, उसके जो बुनियादी माख़ज़ हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने सीरत के जो बुनियादी किताबें हैं जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर लिखी गई हैं, हमने उन किताबों के ऊपर फोकस किया। उनमें से अरबी की जो अहम कुतुब हैं उनके बारे में आप लोगों को कुछ मालूमात फ़राहम की गई, और उसके बाद उर्दू की जो चंद मशहूर किताबें हैं उनका मुख्तसर तारुफ़ जो है वो आपके सामने पेश किया गया। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा जो है उसको बुनियादी तौर पर 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहला दौर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने तक का दौर है। उसके बाद का दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से लेकर हिजरत मदीना तक का दौर है। उस दौर को मक्की दौर कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर जो ज़माना गुजारा वो मक्की दौर कहलाता है। उसके बाद तीसरा दौर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत मदीना के बाद से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक का दौर है, जिसे मदनी दौर कहा जाता है। सबसे पहले हम पहले हिस्से को पढ़ेंगे, उसके बाद नबूवत से पहले का जो दौर है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम मक्की दौर के ऊपर फोकस करेंगे और फिर हम मदनी दौर की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर के अंदर हम जो ओवरव्यू एक ले लेते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, मक्की दौर तक की जो ज़िंदगी है उसका एक ओवरव्यू जो है वो आपके सामने ज़िक्र किया जा रहा है, ताकि आप इस चीज़ को जहन में रखें और उसके बाद जो डिस्कशन हमारी होगी वो इसी पहलुओं के मुताबिक होगी। नबूवत से पहले की जो ज़िंदगी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें सबसे पहले तो आप उसके जो इब्तिदाई 8 साल हैं उनको उठा लें। इब्तिदाई 8 साल में जो सबसे पहला जो वाक़या है जिसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही 7 माह कबल वफ़ात पा चुके थे। दूसरा जो मेन पॉइंट होगा हमारा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर जो इब्तिदाई 4 साल हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाअत का दौर ये शामिल है कि पहले 4 साल में जो चीज़ डिस्कस की जाएगी ख़ास तौर पर वो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाअत है उसको ज़िक्र किया जाएगा। चौथे साल में फिर एक और वाक़या पेश आया था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक जो है वो चाक किया गया था, जिसे हम शक़्क़े सदर कहते हैं कि फ़रिश्ता आया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, दिल निकाला और फिर उसको धोया और धोने के बाद दोबारा वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में वहीं पर फिट कर दिया। 6 साल की उम्र का जो सबसे अहम तरीन वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जो है वो वफ़ात पा गई। तो वफ़ात पाने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की सरपरस्ती में आ गए। वो उन्होंने जो है आपको अपने पास रख लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का फ़रीज़ा सर अंजाम देने लगे। फिर जो 8वां साल है उसका अहम तरीन वाक़या है कि इसमें आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया था। अब जब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत जो है मुकम्मल तौर पर हज़रत अबू तालिब जो हैं उनके पास
چلی گئی تھی۔ تو یہ جو ابتدائی 8 سال ہیں، پیدائش سے لے کر 8 سال تک کے یہ اہم واقعات، یہی 4-5 واقعات ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ 8 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر کا جو عرصہ ہے وہ ہے۔ اس میں ٹائم لائن جو کچھ تقسیم کی ہوئی ہے وہ اس طرح ہے کہ 8 سے لے کر 12 سال، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چچا ابو طالب کی زیر کفالت رہے ہیں۔ اس دور میں ان کے ساتھ رویہ کیا تھا، اس کو اختصار کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ 12 سال کی عمر کا جو اہم ترین واقعہ ہے وہ ملک شام کا سفر ہے کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے تھے، پھر وہاں پر ایک راہب نے آپ کو دیکھا، جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ 12 سال کے بعد سے لے کر 20 سال تک کوئی اتنا خاص واقعہ نہیں ہے۔ جو اہم ترین واقعہ ہے وہ 20 سال کی عمر میں پیش آیا، جو حلف الفضول کا ہے۔ حلف الفضول کسے کہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس ہو جائے گا۔ ابھی صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں ہیں جو مزید ڈسکس ہوں گی۔ 20 سال سے لے کر 25 سال تک کا جو عرصہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذریعہ معاش ہے اس کے اوپر ہمارے سامنے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بکریاں چراتے رہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں بھی مشغول ہوئے، اور اسی تجارت میں مشغولیت کا نتیجہ تھا کہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ تو 8 سے لے کر 25 سال تک کا جو عرصہ ہے اس میں بھی یہ 4-5 واقعات ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، انہیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو نبوت سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں 25 سال سے لے کر 40 سال کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کے اندر 4 اہم واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پہلا تو وہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ اس کے بعد 35 سال تک کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ، ان کی ولادت ہوئی، اس کو ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بعد 35 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ایک اور اہم ترین واقعہ پیش آیا جس میں بیت اللہ کی جو تعمیر کی گئی، قریش نے جو جمع ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، پھر اس میں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا حجر اسود کی تنصیب کا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا کیسے تصفیہ فرمایا، اور اس کے بعد 40واں سال جو ہے وہ نبوت ملنے کا سال ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور وحی کے نازل ہونے کا جو طریقہ تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوئی اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ تو سارا ہو گیا نبوت سے قبل کا جو زمانہ ہے وہ۔ اب آگے سٹارٹ ہو جاتا ہے مکی دور۔ مکی دور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ادھر ہجرت نہیں کی تھی مدینہ منورہ کی طرف، اس وقت تک کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اسے ہم 2 اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو عمر کے اعتبار سے تقسیم کر لیں کہ 40 سال سے لے کر 45 سال تک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 40 سے 45 کے درمیان تھی یا 40 یا 45 تھی، اس وقت کے جو واقعات ہیں، یا ہم یہاں سے ایک کیلنڈر جو استعمال ہوتا ہے نبوی کیلنڈر جسے ہم شمار کرتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو ذکر کرنے کے لیے نبوی کیلنڈر جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو 1 نبوی سے لے کر 5 نبوی تک کے جو اہم ترین واقعات ہیں ان میں سے پہلا تو قریبی افراد کا اسلام قبول کرنا ہے، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سر فہرست ہیں، پھر حضرت زید ہو گئے، حضرت علی ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ دوسری جو چیز ہے وہ خفیہ دعوت کا پہلا مرحلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علانیہ دعوت نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ جو قریب ترین لوگ تھے انہی کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو دوست تھے یا اعزا وقارب تھے ان کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اور تیسرا دور بھی خفیہ دعوت کا ہی ہے۔ تو گویا 1 نبوی سے لے کر 5 نبوی تک خفیہ دعوت کا سلسلہ یہ چلتا رہا ہے، اور اس میں صرف قریبی افراد نے اسلام قبول کیا ہے۔ اگلی جو تقسیم ہے اس میں ہم 5 نبوی اور 6 نبوی کے واقعات ہیں۔ 5 نبوی کا جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ دار ارقم کا قیام ہے کہ وہاں پر مسلمان جمع ہو کر نماز وغیرہ کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین واقعہ جو ہے وہ ہجرت حبشہ اول ہے کہ پہلی دفعہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف
ہجرت کی تھی۔ پھر 5 نبوی کا ہی ایک اور واقعہ ہے کہ مشرکین نے سجدہ کیا، وہاں پر ایک آیت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں گر گئے اور مشرکین بھی وہ سجدے میں گر گئے۔ تیسرا اہم ترین واقعہ ہجرت حبشہ دوم ہے کہ دوسری دفعہ جو ہے مسلمانوں کا ایک وفد چند مسلمان جو ہیں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ چھٹی نبوی میں جب ہم آ جاتے ہیں 2 سال ہیں ٹوٹل، تو اس میں کفار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، جسے ہم تعذیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو ہے وہ کوششیں کرنا، ان کی مشاورتوں کا ہونا، اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ پھر 6 نبوی کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، کیا پس منظر تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، کہ وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ تو 5 اور 6 نبوی کے جو اہم واقعات ہیں وہ یہی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں 7 نبوی سے 10 نبوی تک، یا 46 سال سے 50 سال، ٹوٹل 3 سال کا جو عرصہ ہے اس کے اندر۔ تو 7 نبوی، اس میں قریش مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیبات دی گئیں کہ آپ اپنے جو نبوت کا دعویٰ ہے یا جو آپ کی جو دعوت ہے آپ اس سے ہٹ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کرنے کی کوشش بھی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ سودے بازی کی جائے، کوئی مال و دولت وغیرہ دے دیا جائے یا کچھ بادشاہت وغیرہ دے دی جائے، تاکہ آپ اپنے اس موقف سے جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس سے ہٹ جائیں۔ لیکن جب اس میں ناکامی ہوگی تو پھر اگلا شعیب ابی طالب کا واقعہ ہے، گھاٹی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہو گئے تھے۔ اس میں شعیب ابی طالب کا جو محصوری کا جو یہ ہے، یہ 7 نبوی میں سٹارٹ ہوا تھا، اور 10 نبوی تک 3 سال تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ماننے والے تھے ان کے ساتھ وہاں پر شعیب ابی طالب میں محصور رہے، اور انتہائی قسم پرسی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود رہے۔ 10 نبوی میں جو عام ترین واقعات پیش آئے ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے اور حضرت ابو طالب کی وفات ہے، اور اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا، جسے ہم عام الحزن، غم کا سال جو ہے قرار دیا تھا۔ 2 اہم ترین واقعات یہی ہیں۔ پھر مقاطعہ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا کچھ عرصے کے بعد۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم ترین واقعہ ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کے لیے حضرت سودا سے شادی کی جو ادھیڑ عمر میں تھی۔ یہ 7 نبوی سے 10 نبوی تک کے اہم ترین واقعات ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نبوت کا 11واں سال۔ 11 نبوی میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک تو حضرت عائشہ سے نکاح کا واقعہ ہے، دوسرا طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کے علاوہ شق القمر کا جو معجزہ رونما ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے علاوہ 11 نبوی ہی میں معراج، واقعہ معراج پیش آیا، جس میں 5 وقت کی نماز جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ اس کے علاوہ 11 نبوی میں ہی مختلف قبائل اور افراد نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس میں بیعت عقبہ اولیٰ جو ہے وہ بھی 11 نبوی میں ہوئی تھی، یعنی 51 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی جب یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی۔ آگے جو ہے وہ 12 اور 13 نبوی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 52واں اور 53واں جو سال ہے، اس میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے اہم ترین بیعت عقبہ ثانی ہے، جس میں 73 افراد جو ہیں وہ شریک ہوئے تھے، یہ 12 نبوی میں پیش آیا ہے۔ پھر اس کے بعد 12 نبوی میں ہی مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی تھی، اور پھر 13 نبوی میں یا 53 سال میں عمر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد 13 نبوی کے ہی اختتام میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر پھر باقاعدہ ریاست مدینہ کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا، اور یہیں سے پھر اسلامک کیلنڈر جو ہے
ہجری کیلنڈر جو ہے اس کی ابتدا ہجرت مدینہ سے ہوتی ہے۔ تو گویا آپ کے سامنے ایک چیز تو یہ آ گئی، یہ ایک اوور ویو سا آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کی زندگی کا اور بعثت کے بعد کی جو مکی زندگی ہے اس کا اوور ویو، جس پر ہم ڈسکشن کریں گے، اور آگے مدنی زندگی کے بارے میں بھی اسی طرح ہم انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ اوور ویو تھا۔ اوور ویو کے علاوہ جو دو اہم باتیں سامنے آئیں وہ یہ کہ کیلنڈرز جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر دو رائج ہیں۔ ایک تو متداول کیلنڈر ہے جسے ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، جو ہماری تاریخیں وغیرہ لکھی جاتی ہیں وہ اسلامی تاریخیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمانے کے بعد سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک کیلنڈر اور ہے جسے نبوی کیلنڈر کہا جاتا ہے، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے بعد سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو گویا نبوی کیلنڈر جو ہے وہ ہجری کیلنڈر سے 13 سال آپ کہہ لیں بڑا ہے، یا 13 سال پہلے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ اوور ویو اپنے ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ العزیز ہم اسی اوور ویو کے مطابق آگے مزید تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔